इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्द आप सब से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से इस्तीफा का मुतालबा अपनी जगह, मगर मैं आज वज़ीर ख़ारजा का इस्तीफा मांगता हूँ। जमहूरियत को एहतसाब से खतरा नहीं, अगर खतरा है तो तख्ते रायवंड को खतरा। अस्सलाम वालेकुम। आपको मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान सुनवाया जो उन्होंने लंदन से स्काइप के जरिए कैबिनेट को एड्रेस किया। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे। कल उनका ऑपरेशन है और जल्द सेहतयाब होकर वापस आएँ। दूसरा बिलावल की स्टेटमेंट है जो आपने सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो एहतसाब से ख़तरा है वो जमहूरियत को नहीं है, वो तख्ते रायवंड को है। पहले तख्ते लाहौर का करते थे, अब उन्होंने डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा किया है कि उनकी हुकूमत को ख़तरा है। ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया उससे बहुत से सियासी नाक़दीन का ख्याल यही है कि ज़रदारी साहब को हवा बदलती नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के हवाले से कहा कि पनामा पेपर्स के हवाले से कोई बेल आउट वगैरह वो नवाज शरीफ साहब को नहीं कर रहे, बल्कि ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचनी चाहिए। और ख़ुद बिलावल ये चीज़ पहले ही बहुत वोकल हैं और PTI वाले उससे भी ज़्यादा। तो ये क्या नतीजा निकलेगा? इस्लामाबाद में पिछले चंद रोज़ से बहुत ज़्यादा चहमक हुई हैं, बल्कि वो एक उर्दू में कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। ये वाक़तन इस वक्त वही सूरत हाल है। मियाँ साहब की सेहत के हवाले से लंदन में उन्होंने डिनर कहाँ किया और लंच कहाँ किया, क्या खाया, बर्गर लिया या पिज़्ज़ा लिया, ये यहाँ तक बहस हो रही है। और उनकी सेहत वाला इशू जो है किसी हद तक लगता है बाज़ औक़ात लोग कि उसको भी ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे, जो एक संजीदा मामला है। सियासत में क्या मियाँ साहब का मुस्तकबिल ख़तरे में है? ये एक अहम इशू है जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बजट के ऊपर तो शायद ये स्काइप वाली मीटिंग उनको बेल आउट कर जाए, रास्ता एक निकल आए, लेकिन क्या आइंदा आने वाले दिन मियाँ साहब की सियासी मुश्किलात में कमी का बायस बनेंगे या इजाफा होगा? इस टॉपिक को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में हैं तलाल चौधरी साहब PMLN से और नदीम अफजल चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेरी वार्म वेलकम जी। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हामिद खान साहब, आपसे अगर आगाज़ करूँ, पहले लीगल इशू के हवाले से कमेंट कर दें। क्या ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अगर लंदन बैठ के अपनी कैबिनेट को एड्रेस कर लें, NEC मीटिंग को भी चेयर कर लें, स्काइप से उन्होंने बातें कर ली कैबिनेट कोलीग से, तो कोई लीगल ऐसा कोई इशू तो नहीं पैदा होता कि मियाँ साहब की हुकूमत को ख़तरा पैदा हो जाए? आपका सवाल तो इस हद तक मैं समझा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या ये जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को प्रिजाइड किया है वीडियो लिंक पर बैठ के वहाँ से, तो क्या उससे क्या होगा? क्या कानूनी तौर पे वो दुरुस्त है? तो उस हद तक तो मेरा ये ख्याल है कि आजकल वीडियो लिंक का तरीक़ाकार एक आम तरीक़ाकार हो गया नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक। तो अगर वीडियो लिंक से प्रिजाइड कर भी लिया जाए या पार्टिसिपेट कर भी लिया जाए तो मेरे नज़दीक उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ममानत कहीं आइन में या कानून में लिखी हुई हो। बाज़ लोग ये तबसरा कर रहे थे कि फाइनेंस बिल जो है कैबिनेट मंजूर करती है फिर कौमी असम्बली में जाता है, तो आपके नज़र में क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इससे इस्तेफादा करना जो है कुछ ऐसा आइनी और कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं करता? ये कोई ऐसी चीज़ आइन में नहीं है जो जिससे इसकी ममानत होती हो या मना किया गया। और एक वो स्टेज आएगी हामिद खान साहब, एक वो स्टेज आएगी जब मियाँ साहब को ऑपरेशन से पहले वो एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाएगा। क्या वो अरसा जो है वो चंद घंटे भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकता है, क्या वो अरसा जो है वो उसमें भी दुरुस्त है कि मियाँ साहब वहाँ ऑपरेशन करवाएं तो किसी को यहाँ चार्ज ना दें? देखिए, यहाँ आके मुझे आइन में कोई मुश्किलात नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब मियाँ साहब इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो वाकई ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें, बीमारी की वजह से, ऑपरेशन की वजह, अभी रिकवरी की वजह से, खुदा उनको सेहतयाब करे, वो रिकवरी के दौरान अगर कुछ अर्सा मेडिकली उनको कहा जाए कि आप अभी अपने काम पर वापस ना जाएं, तो उतने दिनों के लिए एक दुश्वारी वज़ाहर नज़र आ रही है। क्योंकि आइन में शुरू में तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर किसी शख्स को एक सीनियर मिनिस्टर डेजिग्नेट कर सकता है। नदीम अफजल चंद साहब, आपसे ये सवाल पूछूंगा, तलाल साहब से आखिर में वजाहत मांगेंगे। बहुत सी वजाहतें हैं इस पे। एक तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग का तो कह दिया कि वीडियो लिंक से ठीक है, कोई उन्हें दुश्वारी नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो अरसा जहाँ ऑपरेशन होगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, वो अपने होशो हवास में अगर नहीं होते,
اس کے اوپر آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہ تو حامد صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، لیکن میرے خیال میں تو بالکل آئین اس کے اوپر خاموش ہے. لیکن فاطر العقل کی جو بات آپ نے کی ہے نا، کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جو انکیپیسیٹیٹڈ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ اپنی جو ذمہ داریاں بظاہر آپ بخوبی نہیں انجام دے سکتے تو اس وقت بھی جب بندہ مفلوج ہو جائے ذہنی طور پر، جب بندہ بے ہوش میں چلا جائے، تو اس وقت دیکھیں ایشو بڑا کرٹیکل ہے. ایک حوالے سے تو ہے ان کی صحت ہے، بندہ تھوڑا سا سمجھتا ہے یار اخلاقی طور پہ میں اس پہ کیا ڈسکس کروں. لیکن دوسری طرف جب آپ اس ملک کو جس حالت میں ہم ہیں نا اس وقت، تو آپ حالت جنگ میں ہیں. نارمل حالات نہیں ہیں ہمارے ملک کے. ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے. ہم اپنے ملک کے اندر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سرحدوں پہ بھی ہم جنگی لڑ رہے ہیں، اور اب پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے کسی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہاں پہ جو آج بلاول صاحب نے کہا ہے نا، اس وقت تو فارن پالیسی کے پاس سوال ہے نا سب سے بڑا، اور فارن منسٹر بھی میاں صاحب خود ہیں، ان کے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی اس پہ کیا مطالبہ کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی تو دیکھیں، پیپلز پارٹی کا مطالبہ ایز سچ تو ابھی ہماری میٹنگ کل یہ پرسوں ہونی، یہ میں تو نہیں، سچی بات ہے آن بورڈ نہیں ہوں اس میں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے. اس طرح اس ریاست جو حالت جنگ میں ہو، جو کرائسس میں ہو، وہ بغیر وزیر اعظم کے، بغیر چیف ایگزیکٹو کے کیسے چل سکتی ہے؟ آپ کو میاں نواز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کی حکومت آلریڈی میں سمجھتا ہوں آن گراؤنڈ مجھے تو 50% 60% بلکہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. نہ فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں ہے، فائنینشیل بھی نہیں ہے، لون لے کے ملک چلا رہے ہیں. کہاں پہ ہے مطلب یہ حکومت ہے؟ کہاں پہ کس پالیسی میں حکومت ہے؟ ایران گیس پائپ لائن پہ آپ کا کوئی موقف نہیں ہے. جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ سارے رکے ہوئے ہیں، ڈیمز رکے ہوئے ہیں. فارن پالیسی آپ کی بالکل خراب ہوگی، بلکہ ستیہ ناش کر دیا آپ نے فارن پالیسی کا. اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے جب اتحاد میں جانا ہوتا ہے کسی ملک کے، تو پارلیمنٹ میں پہلے میاں صاحب نہیں آتے تھے. جب چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر آف دا پاکستان خود نہیں آتے پارلیمنٹ میں، کیبنٹ کیا سیریس لے گی؟ پارلیمنٹ یہ ساری صورتحال، اس میں بندہ کیا ڈیبیٹ کرے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے بغیر آپ یہ ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ چند صاحب تو کہتے ہیں کہ 60% انہیں پہلے ہی لگتا ہے حکومت نہیں ہے، لیکن ایک ٹیکنیکل ایشو کی طرف حامد صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ عرصہ جس میں ان کی صحت اس قابل نہیں ہے، یا وہ آپریشن کے دوران جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے تو انہیں مشکلات نظر آتی ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ندیم صاحب، یہ کوئی سچویشن پاکستان میں پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوئی، اور یہ ماضی میں بے نظیر بھٹو شادابی تشریف لے کے گئی تھیں. لوگ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوٹ کرتے ہیں جب بلاول صاحب کی ولادت ہونی تھی. اسی طرح سے یہ کوئی سچویشن پہلی دفعہ نہیں. کیا ولادت کے وقت کوئی دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں نہ جاتا کہ وہ کس طرح ہے یا کیسے ہوئی ہے. تو کبھی اگر وہ بائی کو نارمل ہے تو اور ہے، باقی کی کئی چیزوں میں اگر کمپلیکس سچویشن ہے تو اور ہے. خیر اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن وہ اپنی چھٹی پر اپنے گئی. اسی طرح میڈیکل لیو آپ اسے سمجھے. لیکن دیکھیں نا، حامد خان صاحب جیسے بہت بڑے بڑے وکیل، اور خود بھی، یا تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو فوری ریٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑے سے بڑی چیز، ایون ابھی یہ کمیشن پہ خط لکھا گیا تھا، انہوں نے اپنی ریزرویشن اور چیزیں، اور اسی طرح 21ویں ترمیم 18ویں ترمیم پر، اس سے پہلے تمام چیزوں پر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے. لیکن میری جو نظر میں جو ہم نے اب دیکھا ہے، کیونکہ یہ جب سے اس طرح کی سچویشن تھی کہ وہ آرٹیکل 90 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 48 کیا کہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ کیونکہ پرائم منسٹر نے اسی طرح ایکٹ کرنا ہوتا ہے تھرو ہز منسٹرز، اور باقی میرا خیال ہے تمام منسٹر جو اہم پورٹ فولیوز کے ہیں وہ اپنا اپنا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی لاکونہ یا کوئی ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کریں. کوئی بھی ہمارا بھائی سپریم کورٹ جا سکتا ہے اور اس کی بالکل ایکسپلینیشن یا اس کی ڈیٹیل کوئی سامنے آ سکتی ہے. حامد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ عرصہ جس میں میاں صاحب کو انستھیزیا دیا جائے گا، یا وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا صحت میں ریکوری پروسیس میں انہیں 2-4 روز لگتے ہیں، تو کیا قانونی ایسا کوئی حکم ہے جو انہیں وزیر اعظم رہنے سے روکتا ہو؟ کہ آئین میں ایسی کوئی بائنڈنگ ریسٹرکشن ہے ان کے اوپر؟ انکیپیسیٹیٹڈ کس صورتحال کو کہتے ہیں آپ؟ جی، انکیپیسیٹیٹ تو اس صورتحال کو کہتے ہیں جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر اپنا فرائض انجام نہ دے سکتا ہو. تو یہ دونوں صورتحالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، تب ہی ایک شخص اپنے فرائض پوری طرح انجام دے سکتا ہے. لہذا یہ ڈسیبلٹی تو بنتی ہے جب کوئی شخص میڈیکل ایڈوائس کے مطابق یا آپریشن کرانے کی وجہ سے
کچھ عرصے کے لیے اپنے جسمانی اور ذہنی طور پر کام پر فوکس نہ کر سکے تو وہ ایک صورتحال ہے جو کہ سیریس ہے، جس میں سوال یہ آئے گا آئینی کہ آیا اتنی دیر کا جو وائڈ ہے یہ اس کا آئینی کیا اثرات ہیں. میں آف ہینڈ تو نہیں کہوں گا لیکن یقینی طور پر ایک آئینی مسئلہ تو ہے. حامد صاحب، ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اور اس میں وزیر اعظم ہی سربراہ حکومت ہے. اس کے نیچے کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری وہ شفٹ کر سکیں کہ میں جا رہا ہوں یہ چارج تم سنبھال لو. ایک ہی وزیر اعظم ہے تو اس کا طریقہ کار آئین میں کچھ واضح تو ہے نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسا حکم موجود ہے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، حل تو بہرحال یہ تو حکومت کے قانونی مشیروں کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس چیز کے پر غور کر لیتے کہ آپریشن پہ جانے سے پہلے اگر سپریم کورٹ کو ریفرنس کر دیتے اس حوالے سے تو سپریم کورٹ شاید اس کا کوئی حل دے سکتی، کیونکہ آئین میں شک موجود ہے کہ آپ کسی آئینی مسئلے پر ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو، صدر بھیج سکتا ہے، لیکن صدر بھی تو کابینہ اور وزیر اعظم کی ہی ایڈوائس پر بھیج سکتا ہے. تو وہ ایک آپشن تھا اور شاید ہو. جی آپ سپریم کورٹ جانا پسند کریں گے؟ نہیں، یہ اوروں کے لیے سپریم کورٹ جانے کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف پریولیج ہے تو پریزیڈنٹ کو ہے کہ وہ ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کر سکتا ہے سپریم کورٹ کی، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اگر کوئی آئینی پیچیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مشورہ لینا چاہے سپریم کورٹ سے تو وہ مشورے کے لیے ریفرنس بھیج سکتا ہے، اور یہ صرف صدر کر سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں کر سکتا. جی اگر حامد خان صاحب کیونکہ بڑے سینئر وکیل ہیں، آرٹیکل 90 جو ہے جس میں جس میں سیلریز اور سارا پرائم منسٹر کے بارے میں غالباً 75 والا جو، اگر اس میں وہ جس طرح چھٹی کا بھی ذکر ہے کہ 90 ڈیز تک وہ جا سکتے ہیں، دوسرا بھی اگر اس کو پڑھ کے یہ ایکسپلین کر دیں تو میرا خیال ہے یہ اتنی لمبی ڈسکشن ہوگی نہیں. اور یہ ایک یہ اس سوال یہ ذرا وہ جواب دے دیں گے، لیکن ایک رواج سا بن گیا کہ نواز شریف کے لیے میں سوال کرتا ہوں طلال بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس وقت میں آپ سے جواب چاہوں گا، آپ ان سے بھی سن لیں پھر جواب کمپلیٹ کر لو نا. اچھا، دھاندلی ہو نواز شریف کو ہٹانا چاہیے، احتساب ہو نواز شریف کو ہٹانا چاہیے، صحت ہے اس کو ہٹانا چاہیے، یعنی اس کو کسی صورت بھی ایک دفعہ سین سے ہٹانا ضرور چاہیے. شروع ہوتے ہیں کون ہٹانا چاہتا ہے؟ میری بات میں ندیم صاحب ہٹانا کون چاہتا ہے؟ یہ پہلے شروع ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پہلے ہماری پولیٹیکل پارٹی یہ پہلے چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہٹایا جائے، اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں 3 مہینے، اس کے بعد 3 مہینے سے اس کے بعد مہینے پہ آ جاتے ہیں. اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگز ہوتی ہیں، اگر پرائم منسٹر نہیں ہے تو اس کے بعد وزیر دفاع کی ذمہ داری ہے. یہ بتائیں وزیر دفاع کے انڈر کب ہماری آرمی نے میٹنگ کی آج تک؟ خواجہ آصف صاحب کبھی آفس جا سکتے ہیں وزیر دفاع والے؟ نہیں جاتے. کبھی جی ایچ کیو بریفنگ لینے گئے؟ نہیں. تو بھائی چیف منسٹر پنجاب تو نہیں ملک چلا سکتا نا، وہ بھائی ہیں، بھائی ضرور ہیں، چیف منسٹر ہیں. ابھی ملاقات کی ہے چودھری وہ پتہ نہیں، وہ اب یہ تو نہیں ہے نا آپ کہیں جی ملکی معاملات چیف منسٹر صاحب چلائیں گے، تو پھر آپ چیف منسٹر کسی اور ملک کسی صوبے کے چیف منسٹر کو کہیں وہ چلا لیں. یہ آئین میں بھائی کا لفظ نہیں ہے، قانون میں بھائی کا لفظ نہیں ہے. قانون میں بھائی کا کوئی ایک آرٹیکل، مجھے بھائی آرٹیکل نکال دیں، کوئی ایک آرٹیکل نکال دیں. اس وقت آپ دیکھیں، آپ حالت نارمل مجھے ایک بارڈر بتا دیں، ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کا ملک میں نارمل سچویشن ہے. ڈرون آپ کے یہاں آ رہے ہیں، طالبان آپ کے یہاں سے پکڑے جا رہے ہیں، جنگ آپ کے یہاں ہو رہی ہے، انٹرنل سیکورٹی تھریٹ آپ کو ہے، ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹ آپ کو ہے، تو کون چیئر کرے گا میٹنگ آپ کی نیشنل سیکورٹی؟ آپ کو لگتا ہے حکومت خطرے میں؟ حکومت ہے ہی نہیں. خطرہ تو تب ہوتا ہے حکومت ہو تو. اللہ کے فضل سے ملک چل رہا ہے. اللہ کا فضل والا کوئی آرٹیکل نکال لیں تو وہ بالکل ہے، وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ باقی دیکھیں نا، اس وقت ملک چلتے رہیں گے نا. پہلے جو نثار صاحب کہا کرتا یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. میں بالکل اپنے بھائی کا احترام کرتا ہوں، بیماری کے ایشو پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں اس پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اللہ صحت دے، دعا اللہ ان کو صحت دے. لیکن اس ملک میں ہزاروں لوگ بیمار ہیں، لاکھوں لوگ، اربوں کروڑوں لوگ، ان کی امیدیں ہیں. یار ان امیدوں کا بھی ذرا سوچیں. آپ اپنی بیمار، ٹھیک ہے اللہ ان کو صحت دے، آ کے واپس چارج سنبھال لیں، وقتی طور پر کسی اور کو. یہ تاثر کیوں مل رہا ہے ندیم افضل چند صاحب کی پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ موسم بدلنے والا ہے؟
یار پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کو موسمی پرندہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے ساتھ پہلے دن سے کمٹمنٹ ہے، آج بھی ہے. سی او ڈی کے ساتھ ہم کہتے تھے میاں صاحب کے سی او ڈی پہ عمل کریں، یہ آپ نے سائن کیا محترم بیٹی، لیکن جب میاں صاحب میمو گیٹ پہ سپریم کورٹ چلے گئے، جو انہوں نے کام کیے، جس طرح لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، میاں صاحب خطرے میں؟ دیکھیں جمہوریت کو اگر خطرہ ہے تو اس وقت نون لیگ سے خطرہ ہے، میں دوبارہ جو اپنی ایک خاندان کی حکومت بچاتے ہوئے پورے سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، میاں نواز شریف کو خطرہ؟ ہم انشاءاللہ جمہوریت کو بچائیں گے، ہم تخت رائمنڈ کو نہیں بچا سکتے. بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ لے لیں بریک ویسے، کیونکہ لیکن پنجاب پیپلز پارٹی کا کوئی خاص طور پہ گرج ہے، کیونکہ یہ بہت برے ہارے ہیں ہم سے، اور آگے بھی انہیں جیتنے کا امکان نہیں. ہم سندھ پیپلز پارٹی کو سیریس لیتے ہیں، پنجاب کو نہیں. یہ میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائی پوری سندھ کو میں بالکل، اگر تو صرف سیٹیں جیتنے ہوتی نا تو میں بھی پارٹیاں بدل کر بار بار موسم پرندہ بن کے میں بھی ایم این اے بن سکتا. چوہدری نثار صاحب سے، خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لے کہ نون لیگ کے ٹکٹ کی آفر مجھے بھی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے اور نون لیگ نے بننا ہے. میں نے مجھے دعوے سے آپ کے وزراء کہتے تھے، لیکن سیٹیں جیتنا ضمیر کے ساتھ ہارنا بھی ہمیں گوارا ہے. دیکھیں بات گزارش میں نے کسی کی سیٹ جیتنے کی نہیں کی. نہیں آپ پنجاب پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا. آج سی ایم سندھ نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ ہم پرائم منسٹر آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لے کر چلیں. آپ سندھ پیپلز پارٹی کا پورا ہولڈ ہے پیپلز پارٹی پہ، پنجاب والوں کا نہیں. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ساتھ لے کر چلیں، تو آپ انہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں؟ بالکل ساتھ لے کے چلیں، پنجاب والوں کا ہولڈ نہیں ہے. بریک لمبی ہوگی، بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حامد صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر جا کے بجٹ سیشن میں کیا کریں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن ایسا ہے جس میں میاں صاحب کی صحت اس قابل نہیں ہے، تو کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ جو اپوزیشن نے اتحاد بنایا ہوا ہے وہاں جا کر کچھ سوال پوچھیں گے حکومت سے، یا کوئی مطالبہ کریں گے سپریم کورٹ سے یا صدر سے؟ کیا کریں گے؟ سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کی طرف روشنی ڈالیں گے؟ ظاہر ہے جو بجٹ کے اوپر سوال پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جائیں گے اور پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ بجٹ تو جو ہے فائنانس منسٹر نے پیش کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی ہے، اور ہر ممبر کا یہ حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس پر سوال پوچھے. ان کیپیسٹی آف دی پرائم منسٹر پہ سوال اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تو خیر میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ پارٹیز کیا سوال پوچھیں گے، لیکن یہ ایک اس سے الگ ہٹ کے مسئلہ ہے، یعنی بجٹ سے ہٹ کے ایک معاملہ ہے. بجٹ تو جو بجٹ پرپوزل آتے ہیں ان کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے کہ آیا جب وزیر اعظم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکیں تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے. یہ ایک اور اس سے ہٹ کر ایک آئینی مسئلہ ہے. حامد صاحب جب آپ اسے آئینی مسئلہ مانتے ہیں تو یا تو سیاسی جماعتیں دل بڑا کر لیں اور نظر انداز کر دیں، 2-3 دن آنکھیں بند رکھیں، تو یا یہ ہے کہ سوال اٹھا کے اس کا جواب ڈھونڈ لیں. آپ کون سی راہ لینا چاہیں گے، آنکھیں بند کرنے کی یا جواب ڈھونڈنے کی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ بجٹ پرپوزل جو پاس ہوں وہ سب سے مناسب لوگوں کے لیے ہوں، ایلیٹ کے لیے یا اشرافیہ کے لیے نہ ہوں، بلکہ عام آدمی کے مفاد میں. میرا پرائم منسٹر کے حوالے سے سوال ہے، پرائم منسٹر کی ان کیپیسٹی کے اوپر آپ کیا نظر انداز کرنا اس ایشو کو پسند کریں گے یا حکومت کو مجبور کریں گے کہ پہلے اس کے اوپر پوزیشن واضح کرے اپنی، پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ڈسچارج کرنے کی پوزیشن؟ نہیں، یہ بات پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی پوچھنا چاہے کہ بھئی وزیر اعظم کے بغیر کیسے آپ کام چلا رہے ہیں اور اس کا آپ نے کوئی آئینی سد باب کیوں نہیں کر لیا، وہ تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی سیاسی بڑا بحران ثابت ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے اگر تو خدا کرے کوئی جلدی ریکوری ہو جائے میاں صاحب کی، آج کل تو یہ آپریشن عام ہی آپریشن ہے اور بہت عام ہو گیا ہے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا دیر اثر ہوگا، اگر تو وہ خدا کرے ان کی ریکوری ہو جائے جلدی. لیکن اگر کوئی معاملہ لمبا ہو گیا، کمپلیکیٹ ہو گیا،
کبھی کبھی آپریشن کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے تو خدا نہ خاصا ایسی بات ہوئی تو پھر تو کوئی آئینی مسئلہ بنتا ہے نا. طلال چودھری صاحب. دیکھیں، ایک تو یہ بالکل ان کا حق ہے کہ یہ فلور آف دی ہاؤس پوچھیں، یہ عدالت میں کوئی چلا جائے. اگر یہ پوچھیں گے، ہماری جو آئینی ماہرین ہیں اور ان کے مطابق میں نے جو آرٹیکل بھی آپ کو بتائے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اس طرح صحت کے لیے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا سکتے چھٹی پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بے شک ان کی اکثریت نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو حکومت بڑا سیریسلی جواب. آپ دیکھ لیں دھاندلی کے لیے ایک پورا علیحدہ کمیشن بنا، اب یہ ٹی او آرز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. بجٹ پہ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے 10 سے زیادہ کٹ موشنز ان کی مرضی کے ہم نے پاس کیے، کیونکہ کئی ایسی پرپوزلز ہوتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے. اگر یہ جواب پوچھیں گے ہم انہیں فلور آف دی ہاؤس بھی، اور اگر کوئی عدالت میں مناسب سمجھے. لیکن میری ایک گزارش ہے، بل ہم کم از کم اسمبلی پر یا عدالت پر چھوڑ دیں. بار بار ہم کئی دفعہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اب کسی اور سائڈ سے بات نہیں بنی تو صحت کا بہانہ بنا کے نواز شریف کو کوئی مائنس نواز شریف کون کرنا چاہتا ہے مائنس نواز شریف؟ میں اپنی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں اس سوال کا سیاسی جواب جماعتوں ڈھونڈنے کی کی کوشش کر رہا ہوں. گزشتہ روز اسپیکر نے کہا کہ کسی نگران وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ کسی نے پیپلز پارٹی کا ہی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. آپ نے مائنس نواز شریف کا، مائنس الطاف کا پتا ہو تو وہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا وہاں ایک آپریشن چل رہا ہے، رینجرز وینجرز کر رہے ہیں، شک پڑ جائے گا فوجی بھائیوں نے نہ کہا. مائنس نواز شریف کس نے کہا؟ یہ ایک خواہش ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی، چانی صاحب کی جماعت کی. بالکل ان کی بھی اندر اندر سے یہی ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب کی جگہ حمزہ شہباز بن جائے. نواز شریف کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو مائنس کرنے کی خواہش ہے. دیکھیں انہوں نے مائنس ون کہا، میری بات سنیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر میاں صاحب ہٹے تو انہوں نے کوئی اپنی فیملی سے ہی لانا ہے. کون؟ کوئی طلال چودھری نے یا چوری نثار نے یا کسی اور نے کوئی نہیں پرائم منسٹر بننا. حمزہ شہباز نے آنا ہے یا شہباز شریف نے آنا ہے یا کسی اور نے. شہباز شریف ایم پی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ایم این اے بھی بن سکتے ہیں نا، ایم این اے بھی بن سکتے ہیں، ایم این اے کسی سیٹ سے بن جائیں گے. دیکھیں، لیکن میں کہتا ہوں کہاں میاں نواز شریف اور کہاں حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف، اللہ معاف کرے یار، یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ کبھی جو پنجاب کی انہوں نے حالت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ وہ دن نہ دکھائے تو کیا کریں گے پھر؟ اگر یہ دن آ گیا تو کیا کریں گے؟ نہیں، ملکوں پہ برے دن آتے رہتے بالکل. کوئی عذاب اور ہوگا ندیم، کوئی عوام کے گناہ، اللہ کی کاموں کے سامنے تو کوئی نہیں نا بندہ کچھ کر سکتا. لیکن ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی خواہش ہے جو خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں مسلم لیگ میں سے. کون؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مورل اتھارٹی آپ کی نہیں رہی، اب آپ کی جماعت کا، آپ کی چیزوں کا، آپ کی پارٹی کے ہیڈ کے اوپر کرپشن کے الزام آ چکے ہیں، اس کی فیملی کے اوپر آ چکے ہیں، جس کے مینیفیسٹو پہ، جس کے نعروں سے پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں. جب وہی آپ کا اس کی ہو گیا متنازع تو پھر آپ کے طلال چودھری کی حمایت کرتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. نہیں، جونیئر ہے تو میرے کہنے پہ تو نہیں بنیں گے یہ. اب ان کو وزیر نہیں بنایا، اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی محنتوں کے باوجود وزیر اعظم کون بناتا ہے؟ میری گزارش ہے، یہ ایک سوچ ہے، وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے نون لیگ کو ہرانا مشکل ہے. اور یہ بالکل یہ ٹھیک ہے اس بات پہ، کیونکہ نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے. اور یہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں، دھرنے میں آپ نے کور کیا، انہوں نے کہا کسی طرح نواز شریف کو سین سے ہٹاؤ اور باقی پی ایم ایل رہ جائے، این نہ ساتھ رہے. پھر ابھی بھی آپ نے دیکھا، یہ ایک سوچ کا نام ہے. انہیں پورا یقین ہے کہ 2018 میں اگر نواز شریف نے ایسے کنٹینیو کیا تو 2018 میں بھی نون لیگ کو ہم نہیں ہرا سکیں گے. آپ کو دباؤ لگتا ہے سیاسی طور پر آپ پہ ہے اس وقت؟ ہم نے پچھلا بھی نپٹا ہے، یہ بھی نپٹ جائیں گے. یہ ٹاک شوز کی اور جلسوں کی باتیں اور ہیں. جب یہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا تو کبھی مطالبہ نہیں کرتے نواز شریف کو ہٹانے کا. تو آپ ذرا سیریس، ذرا ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ریٹن آتی ہیں، جہاں پر جا کر آپ کے سامنے دیکھیں. لکھ کے درخواست تو کوئی نہیں کرے گا کہ پلیز لکھ کر درخواست انہوں نے کی ہے کہ ہم استعفے کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ ٹی او آرز کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں، ہم سب نے مل کے درخواست کی ہے کہ یہ ہی رہنے چاہیے. نہیں، پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے. جو چیئرمین بلاول بھٹو کا موقف ہے کہ پاناما لیکس کی انکوائری جو ہے نا، وہ اگر اس کا سرا جاتا ہے، ثابت ہوتی ہے، ٹی او آرز مانے جاتے ہیں، جو کہ بادی نظر میں پرامہ شاہی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ سے یہ پیسہ باہر گیا ہے. سٹیل ملیں سعودی عرب، یو اے ای راتوں رات نہیں لگ جاتی. جلا وطنی میں تو بندہ کتابیں لکھتا ہے، جلا وطنی میں ملیں نہیں چلتی. جب آپ معافی مانگ گئے ہو تو پھر ملنے نہیں جاتی، ساتھ بکسے نہیں جاتے. کیا ان مطالبات میں آپ وزیر اعظم کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے استعفے کے؟
نہیں بالکل نہیں ہٹے، بالکل نہیں ہٹے۔ حامد خان صاحب، کیا تبدیلی کی آپ نے پاناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے جس سے نون لیگ کو لگا یہ کہ ان کو فتح مل گئی ہے، پرائم منسٹر کے مطالبے سے آپ پیچھے ہٹ گئے، کیا ایسی تبدیلی کی جس سے ان کو فتح مل گئی؟ میں تو نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا کوئی ایسی تبدیلی ہوئی ہے۔ جتنے سوال بنائے گئے تھے اس میں سے غالباً 2 سوال انہوں نے کم کیے ہیں، 15 میں سے 13۔ اس پر تو اپوزیشن قائم ہے کہ یہ ان سوالوں کے اوپر کمیشن بن کے تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ جیت گئی ہے، یہ کوئی ہار گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن وہی کی وہی ہے جو شروع سے، جب سے یہ آپس میں مذاکرات شروع ہوئے ہیں، یہ آپس میں بات تھی، اور اس وقت بظاہر ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کی تبدیل ہوئی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ڈیڈ لاک کس وجہ سے ہے حامد صاحب؟ جی ڈیڈ لاک کس وجہ سے؟ میرے خیال میں وہ سوالات جو بنائے گئے تھے اس سے غالباً حکومت بچنا چاہتی ہے، ان سوالات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کو سافن کرنا چاہتے ہیں، اس کو کافی پھیلانا چاہتے ہیں، اور معاملات بھی اس میں لانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ طلال صاحب، یہ حکومت پاناما والا ایشو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مہینے کے لیے ڈریگ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو یہ سارا پریشر ویشر یہ جو اپوزیشن کھڑا کر رہی ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا کہانی کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ آپ یہ اپوزیشن کو چارج شیٹ کر رہے ہیں آپ کے سوال میں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آرمی کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے لے کے چلتے ہیں، یہ تو یہ جواب دیں گے نا۔ کم از کم ان سے زیادہ آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے دی گل ہے جی۔ نہیں، کم از کم میری آپ کے ساتھ بڑی آف اینڈ آن میں آپ کے پاس آتا ہوں، باقی جگہ بھی جاتا ہوں۔ بات یہ ساری باتیں، یہ جو ڈیڈ لاک کی بات ہے، یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا جو غلطی ہوئی دونوں سائڈ سے میڈیا میں آ کے گفتگو کرنے کی، اور اس گفتگو کے بعد ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہوا دونوں بڑی پارٹیوں پر، ان سے اپنی پارٹی کے اندر سے، کہ جو وہ اندر کمٹ کر کے آئے تھے وہ اس کمٹمنٹ سے پھر اس میٹنگ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بغیر میڈیا کے، جس طرح سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ کہ صرف اصل میں آپ کی جماعت کی جو ہے نا ایک فلاڈ پالیسی ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آئی ہے۔ آپ ایک اخبار میں ہیڈ لائن چھپوا کے سوچتے ہیں کہ آپ کی جیت اور ہار ہو جائے گی، ایسے ہو نہیں سکتا۔ نہیں، آپ نے 15 نکات میں سے اگر 2 نکات پہ کنسیشن لی تھی تو آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے، اگلے دن اس اشتہار چھپوا کے اس ہیڈ لائن کا کریڈٹ نہ لیتے جس سے یہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے۔ میں نے آپ سے گزارش، سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر آپریشن کے دوران کیا اس عرصے میں وہ ایز پرائم منسٹر کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ بعض اپوزیشن کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس عرصے میں ان کا آپریشن ہو رہا ہوگا ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے تو یہ ایک آئینی بحران ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیا صورتحال بنتی ہے؟ نہیں، کوئی آئینی بحران نہیں ہے۔ دیکھیں، آئین اور آئین کے تحت بنائے گئے جو رولز آف بزنس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ کسی وقت اگر وزیر اعظم دستیاب نہ ہوں تو وہ کسی وزیر کو نامزد کر سکتے ہیں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے لیے۔ جہاں تک آپریشن کے دورانیے کا تعلق ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی وزیر اعظم نیند میں ہو، سو رہا ہو، تو کیا وہ وزیر اعظم نہیں رہتا؟ اس لیے یہ تمام بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ رولز آف بزنس میں یہ بھی ہے کہ کابینہ فیصلے بھی کر سکتی ہے ضروری اور فوری نوعیت کے وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں، اور بعد میں وزیر اعظم سے ان فیصلوں کی توثیق کرا سکتی ہے۔ صرف وہ معاملات جہاں وزیر اعظم سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن نیند میں ہونا اور بے ہوشی میں ہونا بالکل آئینی اور قانونی اعتبار سے ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں، بے ہوشی وہ کوئی اس طرح تو کہ کومے میں، اگر کوئی شخص کومے میں چلا جائے تو وہ اور بات ہے۔ اگر صرف الیکشن اس کی آپریشن کی مدت کے لیے ایک دوائی کے تحت انیستھیسیا کے تحت کسی کو بے ہوش کیا گیا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے، کیونکہ اس نے ہوش میں آنا ہے اور توقع یہی ہے کہ 1-2 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اس لیے اس سے کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ کابینہ کا کام بھی چلتا ہے، پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی بھی موجود ہے، وہ بجٹ کو پاس کر سکتی ہے۔ وہ قانون کی شکل میں جب سامنے آتا ہے تو اس سے پہلے کے تمام معاملات کہ کابینہ میں کیا ہوا، کیسے بل پیش کیا گیا، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم میں آتا ہے۔ کوئی حکم اگر کابینہ کے اجلاس میں تھا بھی تو وہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے بعد، قانون بننے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔
بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. آپ ندیم افضل چند صاحب کیا تو کہتے ہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے اس ایشو کو پیش کر رہے ہیں, اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ایشو کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب ٹھیک بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں پالیسیز نہیں تھی, ان سے ملک نہیں چل رہا تھا. اگر آپ وہ ICU میں, اللہ ان کو صحت دے, ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے ڈاماڈول ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ شور کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میری تو خواہش ہے یہ ملک, یہ حکومت اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میری یہ خواہش ہے. لیکن اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے نا, کیا ہو رہا ہے؟ جو کرپشن, یہ -1 نواز شریف کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. -1 میرا کوئی ایشو نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. -1 کس کا ایشو ہے؟ -1 اگر ایشو ہے تو نون لیگ کا اپنا ہے. جو لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کون بننا چاہتا ہے؟ یہ طلال چودھری صاحب ڈھونڈے, میں کیوں نام لوں کسی کا؟ کسی کا تو نام لینا, وہ تو اپنی جماعت کا نام کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بندے کے اوپر اس طرح انگلی اٹھانے کا. لیکن آپ نے جماعت پہ انگلی اٹھا دی کہ اس جماعت کے اندر سے اور لوگ. دیکھیں جماعت تو, میں پولیٹیکل ورکر ہوں نا, میں اپوزیشن کا ایک چھوٹا سادنا سا کارکن ہوں, تو میرا حق بنتا ہے انگلی اٹھانا, میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے. تو لیکن اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس طرح جمہوریت نہیں چلتی. کیا ہوگا؟ ایک خاندانی حکومت ہے, چل سکتی ہے, بزنس امپائر چل سکتی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی چل سکتی ہے. لارڈ میئر اور وزیر اعظم میں فرق ہوتا ہے. صرف میٹرو چلانا یا سڑکیں بنانا ملک نہیں ہوتا. اس کی تعلیم, اس کی صحت, اس کی انٹیگریٹی, اس کی سالمیت, اس کی فارن پالیسی, اس کی فارن پالیسی, اس کی شناخت دنیا میں. انہوں نے تو آپ کو فارغ کر دیا. کہتے ہیں آپ کی جماعت کے اندر سے امیدوار کون ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ میں اس کا بڑا آپ کو سب سے پہلے تو ایک ذرا لاجیکل بات یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ نواز شریف کو بدلا جائے. کیوں؟ مجھے طلال کو ووٹ اس لیے ملا کہ پرائم اس کو ووٹ دیں گے, طلال جیتے گا تو یہ ووٹ نواز شریف کو دے گا تو وہ وزیر اعظم بنے گا. وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگتا تھا, اس نعرے کی وجہ سے ووٹ مجھے پڑا ہے. ہماری نون لیگ کے پاس یہ اختیار مینڈیٹ نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے کہ ہم نواز شریف کے علاوہ کسی اور کے کوئی آئیڈیالوجی. دیکھیں نا, اگر کوئی الیکشن آتا ہے, ہم کسی اپنے 4 امیدوار پٹ کرتے ہیں کہ بھی ان 4 میں سے ایک ہوگا. آپ کی جماعت میں امیدوار ہے کوئی اور؟ دیکھیں اب اس دفعہ تو کوئی نہیں تھا. چند صاحب تو بڑا دیکھیں نا یہ ایک ہے خواہشات مائنس نواز شریف کی, یہ خواہشات نہیں پوری ہونے والی نا جی. یہ دیکھیں نا کر لی اپنے اراکین کے ساتھ آپ کو مائنس نواز شریف نہیں کر سکتے. نہیں یہ دیکھیں نا, PTI بھی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو لاجیکل جواب دونوں مل کے بھی نہیں کر سکتے. یہ کوئی اور کر سکتا ہے, کسی اور کی خواہش ہے. اللہ کی مہربانی سے دیکھیں نا, یہ ووٹوں سے ہی کام چلنا ہے اور یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب کی ہوئے نمائندوں نے چلانا ہے. کم از کم اس اسمبلی کے پاس مائنس نواز شریف کرنے کا کوئی اختیار نہیں, نون لیگ کے پاس بھی نہیں. میں نے آپ کو ایک اخلاقی مائنس کیا کرتے ہیں, میں نے اسمبلی کرتی نا, میں نے اخلاقی آرگومنٹ دے دیا. اب دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, دیکھیں نا بلوچستان کے حالات اچھے ہیں, کراچی بہتر ہے, ضرب عرب سے امن و امان ہے, اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ ان سے 1000 گنا بہتر ہیں, کرپشن میں نمایاں چیزیں میں کمی آئی ہے. اب اس معاملے میں آپ فگرز میں آ جائیں میرے ساتھ کہ مہنگائی کتنی ہے, ریزرو میں پیسے کتنے ہیں, دوسرے شرح نمود کتنی ہے. اب آپ کہیں گے شرح نمود سے مجھے پوچھیں کس شعبے میں انویسٹمنٹ آئی ہے؟ ایکسپورٹ پہلے سے بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نیچے گئی. فارن ریزرو پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. آپ لون لیے ہیں, آپ نے لون لیے ہیں, مجھے ایک بھی انویسٹمنٹ بتا دیں آپ. سی پیک, ایران گیس پائپ لائن کے اوپر آپ سے نہیں ہلا جا رہا, ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے خلاف, افغانستان سے آپ حالت جنگ میں, انڈیا کے ساتھ آپ حالت جنگ میں, چائنا کے ساتھ مشکوک حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں سی پیک کے اوپر. صرف کیا ہے کہ آپ طالبان کے اوپر آپ کی پالیسی واضح نہیں ہے, امریکہ کے ساتھ آپ کے پالیسی واضح نہیں ہے, فوج کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. ان کی خواہش ہے کہ صبح راحیل شریف صاحب ریزائن کر جائیں. بھائی نیا بھی جنرل ہی آنا ہے نا. جنرل جہانگیر کرامت آپ لڑائی, کاکڑ سے آپ کی لڑائی, جوڈیشری کے اوپر آپ نے حملے کیے, پاناما لیکس آپ کی, ریڈ کو سکینڈل آپ کا, نندی پور سکینڈل آپ کا. مجھے دیکھیں میری بات درمیان میں کہا جنرل راحیل شریف صبح ریزائن کر دیں, یہ ان کی خواہش ہے. یہ ان کی کیوں خواہش ہے؟ یہ ان کی کیوں خواہش ہے؟ آپ نے کہا ان کی خواہش ہے کہ صبح جنرل راحیل شریف ریزائن کر جائیں. اس ملک میں نا 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی تو ہمیں اتار نہیں سکتی, شاید کو کاکڑ فارمولہ نہ چل جائے. آپ کو لگتا ہے ایسا فارمولہ ہے؟ لیکن جب راستے بند ہو جائیں گے, اس ریاست کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری ایک تو گزارش, ریاست اہم ہوتی ہے. میری پیپلز پارٹی والوں سے یہ باتیں جو ہیں, میں جب سارے راستے آپ بند کر دیں گے, جب جوڈیشری خاموش ہوگی, جب اس ملک کا انٹلیکچوئل خاموش ہو جائے گا, تو پھر کچھ. حامد خان صاحب سے ایک کامنٹ لیں گے. حامد صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت خطرے میں ہے؟
میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر تو ان کے ساتھ میجورٹی ہے تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمانی سسٹم میں تو جب تک جس پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں اکثریت ہوتی ہے اس کی حکومت قائم رہتی ہے. طلال صاحب دیکھیں فیصلہ جو ہے نا آخر کار پرفارمنس کس کی اچھی تھی, کون قیادت کے لائق ہے, وہ لوگ ووٹ ڈال کے کرتے ہیں. یہ الیکشن 2 مہینے بعد آزاد کشمیر کا آنے والا ہے. 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے, آپ کو پتا چل جائے گا جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے. وہ گلگت میں الیکشن ہوا ہے, اس کے بعد یہ تو کراچی بدین میں بھی آ رہے ہیں, کزن کراچی بدین میں بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے نا تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تو رانا ثناء اللہ کے سابقہ کزن جو ابھی بیان فرما رہے تھے, جو آپ کے اتحادی تھے, جو نون لیگ کے موسن تھے, افتخار چوہدری صاحب موسن تھے, جنہوں نے اس جلا وطنی سے لا کر ان کو وزیر اعظم کے عہدہ تک, یہاں محترمہ بینظیر بھٹو ان کو واپس لائی, یہاں افتخار چوہدری نے 10 سال بعد ان کو وہ پیریڈ ریٹ پٹیشن دوبارہ قبول کی اور پھر ان کو لا کے بٹھایا. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب فیئر ہوگا نا بالکل, پھر اگر آپ جیت گئے تو ہم مانیں گے کہ آپ جیت گئے. طلال چودھری صاحب, ندیم اصل چند صاحب, حامد خان صاحب, بہت شکریہ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.